MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर। श्रीलंका में अनारकी हो, बांग्लादेश में अफरा तफरी हो या फिर नेपाल में पुरतशद्दुद एहतजाज, हमारे यहाँ तिफलाने इनकलाब के यहाँ ये नाआसूदा ख्वाहिशें अंगड़ाई लेने लगती हैं कि काश पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए, काश यहाँ भी आग लग जाए, यहाँ भी हालात खराब हो जाएं, मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैल जाए और ये जो आग है इसको दहकाने में, इसको भड़काने में बानी पीटीआई जनाबे इमरान खान साहब से मंसूब जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसका किरदार बड़ा अहम रहा है। तकरीबन 21 मिलियन फॉलोअर्स पर मबनी ये जो ट्विटर अकाउंट है जो इमरान खान साहब से मंसूब है, इस पर आए रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मामलात पर बयानात जारी होते हैं, ट्वीट्स होती हैं और फिर इसे मौज़ूए बहस बनाया जाता है कि बानी पीटीआई ने ये कहा, बानी पीटीआई ने ये क्यों नहीं कहा। सवाल ये है कि ये ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तो उनके एमा पर ये कौन बयानात जारी कर रहा है। क्या इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है क्या वो हाईजैक हो चुका है? अगर कोई और इमरान खान साहब के नाम से ये बयानात जारी कर रहा है, ये पोस्टें लगा रहा है, तो क्या इन बातों को इमरान खान साहब का मौक़िफ़ और बयानिया समझा जाना चाहिए? क्या उस पे बात होनी चाहिए? क्या उसको मौज़ूए बहस बनाना, ये जो ट्विटर अकाउंट है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम कि कौन चला रहा है, क्या उसे गैर मामूली अहमियत देने के मुतरादिफ नहीं है? अगर इस ट्विटर अकाउंट से कोई ऐसी बात की जाती है जिससे मुल्क में आग लग जाती है, अफरा तफरी फैल जाती है, 9 मई जैसा कोई वाकया जो है खुदा न खास्ता दोबारा से हो जाता है, तो इमरान खान साहब तो ये कहेंगे कि मैं तो जेल में था, मुझे क्या मालूम मेरे नाम से किसने कौन सी वीडियो उस पे अपलोड कर दी, कौन सा बयान जो है वो जारी कर दिया, कौन सी ट्वीट आई, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है, तो वो तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? और हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं वो लंबी तान कर क्यों सो रहे हैं? और ये जो अकाउंट है जो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी रिस्क है, इसके हवाले से कोई लाहे अमल अब तक मुरतब क्यों नहीं किया गया? आज के शो में, आज के व्लॉग में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जैसा कि चंद रोज़ पहले मैंने जंग में जो मेरा कॉलम शाये हुआ जिसमें नेपाल के हालात और वाक़यात को बयान किया था मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में जो कुछ हुआ, फिर बांग्लादेश में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ या नेपाल में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, तो कहा जाता है कि ये जेन ज़ी या जनरेशन ज़ी की तरफ से लाया गया इनकलाब है। इसमें जो जनरेशन ज़ी है, जिसे जनरेशन ज़ेड भी कहा जाता है, जेन ज़ी भी जो है वो कहा जाता है, उसका बड़ा अहम किरदार रहा है। तो ये जो बच्चे 90 की दहाई के बाद पैदा हुए, 90 के बाद जिन्होंने जो है वो जन्म लिया, या यूँ कहिए कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी की गोद में आँख खोली है, तो ये उनको जनरेशन ज़ी जो है वो कहा जाता है। ये जो बच्चे हैं ये किताबें नहीं पढ़ते, इनको तारीख़ से शनासाई नहीं है, इनकी जो मेमोरी है वो वही है जो कुछ इन्होंने सोशल मीडिया से सीखा है। ये किताबें नहीं पढ़ते, ये रील्स से, टिकटॉक से और शॉर्ट्स से जो है जो कुछ देखते हैं उसी को ये हकीकत समझते हैं। इस पर अलग से फिर मैं किसी दिन जो है वो व्लॉग करूँगा कि जनरेशन ज़ी जो है वो क्या है, उसकी सोच क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है, उसके मसाइल क्या हैं, और क्या इसे महज फितना करार देके, या जिस तरह मैं इन पे तिफलाने इनकलाब की फुप्ती कसता हूँ, क्या महज यही कह के जान छुड़ा लेना चाहिए, या इसके हवाले से कोई मरबूत हिकमत अमली और लाहे अमल तरतीब देने की ज़रूरत है? इस पे मैंने कॉलम भी लिखा था और फिर किसी दिन जो है वो हम बात करेंगे। सरे-दस्त हमने जो बात करनी है और फिलवक़्त जो सवाल हमारे सामने है वो ये है कि ये जो नौनिहालाने इनकलाब हैं, इनकी तरफ से इस ख़्वाहिश का बरमला इज़हार किया जाता है जब भी कहीं कोई हालात ख़राब होते हैं,
کوئی پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں، لوگ پارلیمنٹ میں گھس جاتے ہیں، وزراء کو گھسیٹ کے ان کے محلات سے نکالتے ہیں، کسی کو ملک سے فرار ہونا پڑتا ہے، تو یہ جو ہم نونہالان انقلاب ہے وہ برملا اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا کاش پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے، یا وہ چتاونی دیتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس طرح کے کوئی خدشات موجود ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے ہماری حکومتوں نے، ہمارے اداروں نے کیا کبھی سوچا ہے، اس پہ غور کیا ہے، اس پہ کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا ہے؟ اور سب سے خطرناک بات جیسے میں نے شروع میں کہی وہ یہ ہے کہ یہ جنریشن زی تو ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اس کے مسائل بھی اسی طرح کے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارے ہاں ایسے جو موقع پرست پاپولسٹ لیڈر ہیں جو اس جنریشن زی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، عمران خان صاحب سے منسوب جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کے 21.2 ملین جو ہے وہ فالورز ہیں، تو ان کا فیس بک پیج بھی ہے عمران خان صاحب کے نام سے، اور اس کی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ریچ ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہ جو فیس بک پیج ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہائی جیک ہو چکے ہیں، انہیں یہ غمال بنایا جا چکا ہے؟ کیونکہ کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ ایسے بیانات، ایسی ویڈیوز عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی جس سے نہ صرف تحریک انصاف نے فاصلہ اختیار کیا، تحریک انصاف کی قیادت نے لا تعلقی کا اعلان کیا، بلکہ بعض مواقع پہ خود عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آئے کہ جی میں تو جیل میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتہ یہ کس نے کر دیا اور کیا کر دیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئے دن بیانات سامنے آتے ہیں، ٹویٹس آتی ہیں، اور وہ موضوع بحث بنتے ہیں، میڈیا بھی اس پہ بات کرتا ہے، ہمارے سیاستدان، ہمارے وزراء بھی جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کل جو ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے پہ جو بیانات جاری ہوتے ہیں ان کو موضوع بحث جو ہے وہ بنایا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ٹویٹر پہ، فیس بک پیج پہ جو عمران خان صاحب سے منسوب ہیں یہ جو دو اکاؤنٹ، ان سے جو کچھ سامنے آتا ہے کیا اسے عمران خان صاحب کا موقف اور عمران خان صاحب کا بیانیہ سمجھا جانا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو جیل میں ہے تو اس کے اماں پہ کوئی بھی وہ بیانات جو ہے وہ جاری کر رہا ہے تو اسے عمران خان صاحب کا موقف کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جبران الیاس صاحب ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہوں، اظہر مشوانی صاحب چلا رہے ہوں، یا کوئی اور چلا رہا ہو، حتیٰ کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میکنزم کیا ہے، یہ کس طرح سے ان کی اپروول ہوتی ہے، کون جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے، اس کا جو زبان و بیان ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، وہ کون کرتا ہے، کون عمران خان صاحب کے نام سے جو ہے وہ بیان جاری کر رہا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کا موقف اور بیانیہ اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یا تو جو جیل اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں یہ سہولت دی ہوئی ہے، ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس ٹیبلٹ ہے، ان کے پاس فون ہے، وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ ٹویٹس کرتے ہیں، ہم نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ عمران خان صاحب لکھ کے وہاں سے اپنے بیانات بھیجتے ہوں، ٹویٹس، اور وہ پھر وہاں سے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ جاری ہوتے ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ جیل سے آپ اس طرح سے لکھ کے بھی چیز جو ہے وہ نہیں بھجوا سکتے۔ تو اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب سے جو وکلاء ملاقات کرتے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ ملتے ہیں، مثلا نعیم پنجوتھا صاحب جو ہیں وہ باہر آ کے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے، یا علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کنوے کریں کہ عمران خان صاحب نے یہ کچھ کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہے بھی تو یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ دو لوگ اگر آپس میں بات کرتے ہیں، آپ باہر آ کے ان دونوں سے علیحدہ علیحدہ اگر پوچھیں کہ کیا بات ہوئی ہے تو ان دونوں کی کہانی مختلف ہو گئی، اور وہ جب کوئی تیسرا شخص بیان کرے گا، جب چوتھے شخص کے ذریعے پانچویں شخص تک وہ بات پہنچے گی تو وہ بات یکسر تبدیل ہو چکی ہوگی۔
تو اگر یہی پروسیجر بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں، جو فرماتے ہیں، وہ امریکہ جاتے جاتے وہ بات کا بتنگڑ بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ عمران خان صاحب سے منسوب کیا جاتا ہے وہ عمران خان صاحب کا کہا ہوا نہیں ہوتا، ان کا فرمایا ہوا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے کہ عمران خان صاحب کے نام سے منسوب یہ جو ایک بہت بڑا ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے بیانات جاری ہوتے ہیں، اور کبھی بھی اس کے نتیجے میں کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی بھی افراتفری پھیل سکتی ہے، کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، عمران خان صاحب تو کہیں گے کہ جی میں تو جیل میں تھا، مجھے کیا پتا کس نے کیا کیا، مجھے کیا پتا میری بلا جانے کے ٹویٹر پہ میرے نام سے کس نے کیا بیان جاری کر دیا، کس نے کر دیا، مجھے تو نہیں پتا۔ تو بھائی کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ آپ کچھ لوگ شاید یہ کہیں کہ عمران خان صاحب سے جو لوگ ملنے جاتے ہیں تو وہ آن کرتے ہیں کہ یہ ان کا ہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور ان کی ہی ٹویٹس ہیں، وہ اس کو آن کرتے ہیں۔ وہ آن نہیں کرتے، وہ کئی مواقع پہ عمران خان صاحب خود بھی اس کی تردید کر چکے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ 26 مئی 2024 کو جناب عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی گئی اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی تھی۔ اس ٹویٹ میں جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ غدار کون تھا، جنرل یحییٰ خان یا پھر شیخ مجیب الرحمن۔ تو اس ٹویٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی تھی جسے متنازع یا قابل اعتراض ویڈیو کہنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ تو اس ویڈیو کے حوالے سے جب ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ایف آئی اے کا جو سائبر کرائمز ونگ ہے وہ جب حرکت میں آیا اور تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں سے جب اس وجہ سے بات کی گئی، جناب عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا تو نہ صرف عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن، انہوں نے، علی محمد خان نے، بیرسٹر گوہر نے، باقی جو لوگ تھے تحریک انصاف کی جو قیادت تھی، انہوں نے اس سے فاصلہ اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، وہ ہر چیز کی اپروول نہیں دیتے۔ اس ٹویٹ کا، اس ویڈیو کا، اس معاملے کا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، انہیں کیا پتا کس نے کیا ٹویٹ کر دیا ہے، ہم اس معاملے کی جانچ پڑتال کریں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، لیکن جو اکاؤنٹ چلانے والے تھے انہوں نے کہا بھائی آپ جائیں باہر میں، ہم تو یہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے، اور وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی۔ ابھی تک بھی وہ ویڈیو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ موجود ہے۔ اب عمران خان صاحب کی اپنی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ 26 مئی 2024 کا واقعہ ہے اور کچھ دن بعد غالباً 7 یا 8 جون 2024 کو جب اڈیالہ جیل میں مقدمے کی سماعت تھی اور مختلف صحافی رپورٹرز جو وہاں گئے ہوئے تھے کوریج کے لیے، انہوں نے جب جناب عمران خان صاحب سے اس حوالے سے پوچھا تو عمران خان صاحب کے سے سوال کرنے پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹویٹ تو ٹھیک ہے لیکن جو ویڈیو ہے اس کی ذمہ داری میں قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹویٹ کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جب مزید کسی اور صحافی نے ان سے یہ سوال پوچھا تو ڈان اخبار میں جو رپورٹ شائع ہوئی اس کا تراشا ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں جناب عمران خان صاحب نے یہ موقف اختیار کیا کہ جیل میں بیٹھ کر کوئی ویڈیو میں کیسے اپلوڈ کر سکتا ہوں۔ تو جناب عمران خان صاحب بذات خود بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو کچھ آتا ہے، جو کچھ ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور اس پہ جو کچھ آتا ہے وہ عمران خان صاحب کا فرمایا ہوا ہے؟ تو میں تو یہ تھیوری بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس پرسیپشن کو ماننے سے انکاری ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کا موقف ہے اور اسے عمران خان صاحب کا بیان سمجھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ وزراء، سیاستدان، حکومتی شخصیات جو اس کو موضوع بحث بناتے ہیں وہ عمران خان صاحب سے منسوب یہ جو جیلی اکاؤنٹ ہے، یا یوں کہیے کہ وہ ان کا اکاؤنٹ جو ہائی جیک ہو چکا ہے، جسے یرغمال بنایا جا چکا ہے، اس کو خام خواہ کی اہمیت جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی بھی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
اور ہمارے وہ ادارے، خواہ وہ سویلین ادارے ہوں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر انتظام کام کر رہے جو وہ ادارے ہوں، مثال کے طور کھل پہ بات کرتے ہیں جی، اس میں کوئی چھپانے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کہاں ہے؟ افواج پاکستان کا محکمہ تعلقات عامہ ISPR وہ اس حوالے سے متحرک کیوں نہیں ہوا؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے اب تک اس حوالے سے کیا ایکشن لیا ہے؟ اور یہ جو ہم نے سائبر کرائم ایجنسی بنائی تھی، پہلے FIA سائبر کرائمز ونگ ہوتا تھا اور اس کے بعد نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی بن گئی، اس نے اب تک اس حوالے سے کیا کارروائی کی ہے؟ یہ سب لوگ کیوں خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، لمبی تان کے جو ہے وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اگر میرے جیسے جو صحافی ہیں ان کے حوالے سے ان کو نوٹس بھیجے جا سکتے ہیں، ان کے حوالے سے اگر حکومت پاکستان ایکس کی انتظامیہ کو ای میل کر سکتی ہے کہ جی یہ صاحب جو ہیں یہ ریاست کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، لوگوں کو تشدد پر اکسا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کا یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو PTI آفیشیل کے نام سے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ پھر میں کبھی تفصیل سے جو ہے بات کروں گا، لیکن سر دست یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو دونوں اکاؤنٹس ہیں اس حوالے سے ایکس اور فیس بک کی انتظامیہ کو یہ کیوں نہیں لکھا جاتا کہ یہ جو دونوں اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم سے منسوب ہیں یہ ہائی جیک ہو چکے ہیں، انہیں یرغمال بنایا جا چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دونوں اکاؤنٹس کون آپریٹ کر رہا ہے، لیکن جو لوگ بھی آپریٹ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو تشدد پر اکسا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور وہ سزا یافتہ قیدی کے طور پہ موجود ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی مثال ہے کہ کوئی سزا یافتہ قیدی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کر رہا ہو یا اس کے نام پہ کوئی اور استعمال کر رہا ہو؟ یا تو عمران خان صاحب تحریری طور پہ لکھ کے دیں کہ ان کے یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پہ جو کچھ بھی آئے گا وہ اس کی ساری ذمہ داری قبول کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے ایسا کچھ لکھ کے نہیں دیا ہوا، انہوں نے کسی کو ڈیزگنیٹ نہیں کیا ہوا، نامینیٹ نہیں کیا ہوا، وہ اس کی ذمہ داری خود بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر یہ دونوں اکاؤنٹس کیوں آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال نشان ہے، سب کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اور اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔